मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको अल्लाह पाक ने नहायत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाज रखा है और ये अपनी आवाज़ के बलबूते पर अल्लाह के फजल करम से इन्होंने अपने इलाके के लोगों में एक नाम और मुकाम पैदा कर रखा है। तो ये बहुत अच्छे सलाखान भी हैं, ये अल्लाह पाक के फजल करम से इमाम मस्जिद भी हैं और ये सब कुछ इन्होंने अपने तौर पर सीखा। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं, या अपना तारुफ भी आपको खुद करवाएंगे। तो आइए इस वाले से इनसे बातचीत करते हैं। आज जफर महमूद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट में खुश आमदीद करते हैं। जफर साहब, सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को अपना उनका मुतारफ करें। मेरा नाम जफर महमूद वल करामत हुसैन है। कलर सिंधा के नवाही इलाके बंगाल में पैदा हुआ हूँ। दरकारी शेर शाही प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी तालीम हासिल की, उसके बाद हाई स्कूल कलर सिंधा आ गया, यहाँ से मैट्रिक किया 78 में और उसके बाद डिग्री कॉलेज असगर माल में FA के लिए गया। उसके बाद 1982 में सर्वे पाकिस्तान में एज ए सर्वे अपॉइंट हुआ और तकरीबन 33 साल सर्विस के बाद 2014 में रिटायर हुआ वहाँ से। दौरान सर्विस ही गाँव की जामा मस्जिद में इमामत शुरू करवा दी 2001 में और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जामा मस्जिद अनवारी मदीना बंगाल में एज ए इमाम और खतीब ड्यूटी सर अंजाम दे रहा। माशाअल्लाह साहब, आप ये बताएं कि नात ख़्वानी का शौक़ आपको कैसे लगा? नात ख़्वानी का शौक़ हमारे उस्ताद थे कारी मोहम्मद सईद साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़िंदा हैं और अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो बरतानिया में मुकीम हैं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था और नात भी बहुत अच्छी पढ़ते थे, कुरान के कारी भी बहुत अच्छे थे। तो उनसे नात उन्हें सुन के मैंने सीखा है। बाकायदा कोई ऐसी एकेडमी या कोई ऐसा इदारा नहीं जहाँ से नात सीखी हो। लेकिन एक और बात इससे पीछे मैं चला जाऊँ कि अल्लाह के फज़ल करम से मैं बहुत छोटी उम्र में नमाज का आदी था। ये मुझे इतना इल्म नहीं है कि मैंने कब नमाज शुरू की है। और मैं ये समझता हूँ कि नात जो है हकीकत में नमाज है। नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तो जो नमाज पढ़ता है वो समझ लें वो नात खान है। हकीकत में नात खान वही है जो नमाज पढ़ता है, क्योंकि नमाज में अल्लाह का जिक्र है, उसके महबूब का जिक्र है, अंबिया का जिक्र है, मोमिनीन का जिक्र है, सब पे हम सलाम पढ़ते हैं, सबको जो है वो खराज तस्लीम पेश करते हैं। तो हकीकत में जो नात है असल में वो नमाज है। माशाल्लाह, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, नात ख़्वानी में आपके उस्ताद कौन हैं? उस्ताद यही समझ लें कि कारी सईद साहब ही हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले दर्ज किया कि मैंने नात सीखी नहीं, सुन के उनको कॉपी किए और सबसे ज़्यादा वो जो अच्छा पढ़ते थे वो सैफ ये मोहम्मद साहब का। तो वो आज भी उनकी आवाज़, बेशक वो बूढ़े हो गए 80 से ऊपर हैं, तो आज भी वो मियाँ साहब का कलाम पढ़ते हैं, वो बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं। तो उनको ही मैं कॉपी करता हूँ अपने उस्ताद को। डॉक्टर साहब, आपने नात ख़्वानी सीखने के लिए बाकायदा कोई ये अकेडमी चाहे नहीं, तो आपने पहली दफ़ा नात किस जगह पर पढ़ी? पहली दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि 72 में मैंने अपने ही
یہ جو مسجد ہے جہاں میں آج امام ہوں، اسی مسجد میں اس زمانے میں اسپیکر نیا نیا اللہ جنت نصیب کرے آدھی ممتا خان صاحب تھے، وہ برطانیہ میں تھے، تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں اسپیکر لگوا دیں، تو مسجد میں وہ اسپیکر دے کے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ ہے کہ جو یہاں اس کو ٹیسٹ کرے، پڑھے، کچھ پڑھے، کیونکہ میں اس وقت نمازی میں شامل تھا، اس لیے مجھے کہا کہ آپ آ گئے پہلے تلاوت کریں پھر نعت کریں، تو میں نے اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ لگ بھگ جگہ ابھی رقم نہیں پڑھی آپ نے گاؤں کی مسجد اسپیکر کا جی سمجھے گا جی یہ سمجھ، اور اس کے بعد نعت پڑھی تھی سب سے اعلیٰ والا ہمارا، تو وہ جو ہمارے امام صاحب تھے اللہ انہیں پوری کی رحمت کرے، مولانا محمد دوستان خان صاحب، وہ 75 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بڑے خوبصورت انداز میں وہ اپنی زبان میں کہنے لگے وہ اے جا کر کوئی بنسی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعا ہے کہ آج میں اللہ رب العالمین امامت کا سینا میرے ساتھ ہے، اور نعت تو ماشاء اللہ ہے۔ آپ اپنے بچپن کے علاقوں میں اپنے والدین کے ساتھ گزری ہوئی زندگی کے کچھ خاص بات ہمارے سامنے والدین چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا بچوں میں، اچھا، تو میرے ساتھ تو سب نے پیار کیا ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا کرم کہ ہمارے ہاں جیسے والدین چھوٹے بچے کے ساتھ رہتے ہیں، اچھا، تو یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوا ہے کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق ان کی خدمت کیا اور مجھ سے راضی ہوئے۔ بھی بہت بڑی سعادت ہے اس افسانوی دور میں، یہ بہت بڑی سعادت ہے کسی کے پاس اس کے بعد راضی دنیا سے۔ اکثر دوست احباب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں خوش نصیب ہوں تو پھر میں جو کچھ کرتا ہوں ویسا ہی کرتے تھے آپ۔ سر صاحب، نعت خوانی بچپن میں سیکھنی ضروری ہوتی ہے یا اس کو کسی بھی وقت سیکھا جاتا ہے؟ نعت کو سیکھا تو جا سکتا ہے عمر کے کسی حصے میں، جی، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ شروع سے نعت کو جو ہے سیکھا جائے اور پڑھا جائے۔ میرا خیال ہے کہ سیکھنا نہیں پڑتا، اچھا، یہ اندر کے جذبات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا، یہ خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ نعت دراصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، تو محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ سیکھی نہیں جاتی۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ تو سر آپ نے کتنی عمر میں نعت خوانی شروع کی اور کس کو سامنے رکھ کر آپ نے بتایا کہ یہ بہت اچھی نعت پڑھتا ہے فلاں شخص، میں بھی ایسے پڑھوں، آپ نے کس شخص کو سامنے رکھ کر اور کتنی عمر میں نعت شروع کی؟ میں نے پہلے بتایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ تقریباً 9-10 سال کی عمر میں نعت میں نے شروع کر دی۔ اچھا، تو اس زمانے میں ہماری مسجد میں جو پروگرام ہوتے تھے، اچھا، میلاد شریف کی محفلیں ہوتی تھیں، اچھا، اس میں اس وقت دور دراز سے لوگ جاتے تھے، آج کل تو باؤنڈ ہو گئے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر جگہ محفل میلاد ہو رہی ہے، تو زیادہ لوگ دور نہیں جاتے، اور علماء کی بھی ایک کثیر تعداد ہو گئی ہے، تو اس زمانے میں بہت کم ایسی محفلیں ہوتی تھیں، تو اس وقت جو ہمارے گاؤں میں محفلیں ہوتی تھیں، قاری سعید صاحب ہمارے استاد جو ہیں وہ بڑے دور دراز سے علماء کو بلاتے تھے، تو ان میں ایک نعت خوان آئے تھے، بزرگ تھے، ان کا نام تھا سخی محمد، انہوں نے جو محفل میں نعت پڑھی وہ مجھے بڑی پسند آئی، اور وہ کافی عمر کے تھے، تو ان کو دیکھ کے پھر مجھے مزید جو ہے اس میں وہ پیدا ہوا شوق کہ میں بھی نعت پڑھوں۔ تو صاحب میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ اپنے گاؤں کی مسجد میں امام بھی ہیں، جی، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، تو نعت خوانی کے بعد آپ کو امام بننے میں کس نے قائل کیا؟ آپ اچھے امام کیسے بن پائے؟ دراصل جیسے ہمارے علاقے کا ایک
سسٹم ہے جی۔ کہ یہاں امام کو ہم اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جی یہ المیہ ہے ہمارا۔ جی جی صحیح بات ہے، کوئی شک نہیں۔ تو ہمارے ایک امام صاحب تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، اچھا حافظ عبدالعزیز صاحب، اچھا لیتراڑ سے ان کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے تقریباً کئی سال امامت یہاں پہ کروائی، تو چونکہ وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، آپ اس قابل نہیں رہے تھے، یاداشت بھی کمزور ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر معذرت کی کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ اچھا پھر ایک امام آتا ہے، ایک مہینہ گزارتا ہے، دوسرا آتا ہے، اسی طرح کچھ معاملات کافی خراب ہو گئے۔ اچھا تو گاؤں والوں نے مل کے کہا کہ آپ کی نہیں امامت کرا، آپ نماز تو پڑھتے ہی کرتے، جی جی اللہ نے آپ کو آواز بھی دی ہے، قرات بھی ماشاء اللہ آپ اچھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو سرکاری ملازم ہوں، میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، زور اثر کی جو ہے وہ قاری صاحب کے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ پڑھا دیا کریں گے، آپ 3 نمازیں پڑھائیں گے، جمعہ پڑھا دیں، تو باقی انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا میرا معاملہ ہوا۔ تو جب آپ نے پہلے جمعے پر تقریر شروع کی تو اس وقت آپ کو کیسا لگا، اور تقریر کا فن آپ نے کیسے سیکھا؟ یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوا، اچھا یہ نعت کا صدقہ ہے۔ اصل میں نعت خان جو ہے نا وہ مقرر بھی ہوتا ہے۔ رم صاحب، آپ ہمارے سننے والوں کو خوبصورت اطلاع بات کریں۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، قرآن نے یہ بتلایا اور راز یہ سمجھایا، قرآن نے یہ بتلایا اور راز یہ سمجھایا، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، چار سو اندھیرا تھا اور ظلمتوں کا ڈیرا تھا، چار سو اندھیرا
یہ خلق جگمگائی ہے، آقا تیرے آنے سے یہ خلق جگمگائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی خوبصورت کلام ہمارے والے سننے والوں کو سنایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ بہت باقاعدگی کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، تو آپ اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ ظاہر آپ کو محفلوں میں بھی جانا پڑتا ہے، گاؤں کے مسجد پر بھی تو جو دینی پڑتی ہے، اپنے گھریلو معاملات میں بھی دینی پڑتی ہے، تو آپ اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں، کیسے رہ کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو زیادہ وقت ہے جی وہ نعت کے لیے ہے، باقی کاموں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رسمی ہے، وہ ضروریات زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری ہے، اس کے علاوہ سارا وقت جو ہے میں یا نعت پڑھتا ہوں یا لکھتا ہوں۔ تو صاحب، آپ کے خیال میں نعت خوانی آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ نعت خوانی اس دور میں مشکل کام ہے، کیونکہ نعت کا تعلق جو ہے نا عمل سے، صحیح، تو عمل کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اب آپ مصروف ہو جائیں گے، عمل کریں گے، تو پھر آپ کسی اور چیز کو جو ہے ٹائم نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں مذہبی حوالے سے، مطلب آج کل ہمارے نوجوان بجائے نعت خوانی کی طرف راغب ہونے کے ذکر حضور کاموں پر لگے ہوئے ہیں، تو نوجوانوں کو نعت کے حوالے سے کیسے راغب کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ جتنے بھی ہمارے بڑے پیرنٹس ہیں ہمارے، ان کو توجہ دینی پڑے گی کہ جس طرح ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے، جی اس طرح وہ اپنے بچوں کی پرورش کریں، ان کی تربیت کریں، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی جب آپ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز سکھانی شروع کر دیں، اسے نماز کے لیے راغب کریں، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے ڈانٹ کے پڑھائیں، اس پہ تھوڑا روک ڈالیں، اور اسے تو اس طرح جب معاشرہ ہوگا تو پھر نہ تو خود بخود آ جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں دل میں پیدا ہو جائے گی، آپ کے فرمان پہ عمل شروع ہو جائے گا، تو پھر نہ تو آٹومیٹیکلی آپ آ جائے گی۔ ڈاکٹر آپ ماشاء اللہ عالم ہی ہے، قاری بھی عالم تو نہیں ہوں میں، ہے، قاری ہے، چلو اس حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ ماشاء اللہ علم رکھتے ہیں، تو بچہ جب وہ تھوڑا سا 3-4-5 سال کا ہوتا ہے تو والدین اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، کسی اچھے اسکول میں داخل کرائیں، کسی اچھی جگہ پہ ٹیوشن پڑھوائیں، تو اس بات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ یار اس کو کسی مدرسے میں کیوں نہ داخل کروا دیں، اس کے نعت اس کو کیوں نہ سکھائیں، اس کو کسی ایسے دینی ادارے میں کیوں نہ داخل کرائیں جہاں آپ دین سیکھ سکیں، ہمیں بھی سکھا سکیں۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں کیوں کمی پائی جاتی ہے؟ اصل ظاہری دنیا کے جو اسباب ہیں نا، جی اور روشنی ہے، یہ ازل سے ابد سے جی یہ ہمیشہ رہے گا کہ شیطان ہمارے ساتھ رہے گا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان کامیاب ہو جائے، تو اس نے بہت خوبصورت اور رنگین بنا کے جو ہے نا یہ دنیاوی تعلیم ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور ہم نے بھی خود بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا ہے کہ حقیقت میں کامیابی اس میں ہے، اور یہ بات غلط ہے۔ حقیقی جو کامیابی ہے وہ دین کے علم ہے، دنیاوی علم کوئی منع نہیں کرتا، نہ ہی سرکار نے منع فرمایا، کیونکہ ایک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جنگ بدر میں جب قیدی ہوئے تھے کفار، تو جو جزیہ نہیں دے سکتے تھے، جو اپنا پیسے نہیں دے سکتے تھے، کوئی اپنی چیز دے کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، تو وہ تعلیم دین کی تو نہیں، وہ دنیاوی علوم تھے،
اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنا چاہے تمہیں چین جانا پڑے یا دور جانا پڑے، دونوں مفہوم میں اس میں. تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو چین میں تو تعلیم اس وقت اسلام کی تو نہیں، صرف یہ ہے کہ دور چلے جاؤ، علم حاصل کرو، دنیا کا بھی اور دین کا بھی. اور بنیادی طور پہ جو ہے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ دین کا علم ہے، کہ جب بچہ 4 سال 4 ماہ کا ہو جائے، حدیث مبارکہ موجود ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، بولنا سیکھے تو قرآن. الحمدللہ ایک تو میرے ماں باپ کی دعا میرے ساتھ، اور دوسرا آستانہ عالیہ دریا رحمت شریف درویش جہاں میری نسبت ہے، اور ایسے آستانے سے اللہ رب العزت نے مجھے منسلک کیا ہے کہ جن کے ہاں بچہ بولنا سیکھتا ہے تو قرآن سیکھتا ہے، اور سارے اس آستانے پہ جتنے بھی ہیں وہ آپ سے قرآن ہے. تو اس حوالے سے بھی قرآن سے بھی محبت ہوئی، نبی سے بھی محبت ہوئی، اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلانے کی کوشش کی ہے. آگے اللہ قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ امام اصل بھی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ایک امام کا ہمارے معاشرے میں جو رتبہ، جو مقام، جو ادب ہونا چاہیے، کیا ہمارے لوگ امام کو امام سمجھ رہے ہیں، اس کو وہ مقام دے رہے ہیں؟ مقام نہ دینے کی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی امام بننے کے لیے تیار نہیں. اب ہماری پوری بستی میں چلے جائیں، الحمدللہ آج ہمارے پاس اپنے ادارے جو میں نے بنایا ہے، گاؤں کے لوگوں سے مل کے، اپنے رشتہ داروں سے مل کے، سب کے تعاون سے، اس حوالے سے تعاون بھی بہت زیادہ ہے. اس وقت تک 9 حافظ قرآن بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس طرح کی عزت نہیں مل رہی کہ انہیں امام بنایا جائے یا کوئی امام انہیں بنانے کے لیے تیار ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے؟ بنیادی وجہ ایک تو ہماری اپنی چند کوتاہیاں ہیں جس میں علماء اور جو امام ہوتے ہیں اکثر ہمارے باہر کے علاقوں سے یہاں بہت زیادہ، اور ہم نے انہیں پرکھا نہیں ہوتا، صرف آواز کی بنیاد پر انہیں رکھ لیتے، ایسا ہی ہے. اور کردار کو ہم نہیں دیکھتے، جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ یہ بندہ کیسا ہے. پھر کچھ عرصے بعد وہ ہمیں جب وہ اپنا اصلی چہرہ دکھاتا ہے تو پھر ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے اعتماد ختم ہو گیا علماء پہ، اور امام ہوتے ہیں ان پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے. اور پھر ہم اپنے بچے کو جب نہیں بنانا چاہتے، اگر ہم اسے اچھا پیشہ سمجھیں، اچھی چیز سمجھیں، اچھا عہدہ سمجھیں، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو امام نہیں بناتے. یہ ہماری اپنی بھی کمزوری ہے. صاحب ایک اچھے سے اچھے عالم کو دیتوں میں 10,000 12,000 15,000 تنخواہ دی جاتی ہے، تو کیا میرے خیال میں یہ ایک اچھے عالم کے ساتھ جو ہمیں دین سکھاتا ہے، جو ہماری نمازیں پڑھاتا ہے، جو ہمیں جمعے پڑھاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے، اس کے ہم 10-15,000 دیتے ہیں، یہ کیا اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دنیاوی لحاظ سے تو زیادتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں تنخواہ بھی نہیں بھی لے رہا تو پھر بھی اللہ کے فضل سے بڑی شان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. گاؤں والے نے کبھی آپ کو یہ آپ کو کہا نہیں کہ یار بہت دفعہ لیکن چونکہ میں ایک جواب نہیں دیتا ہوں کہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میں پیسے دے دیا. تو صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے ماشاء اللہ مدرسہ بھی پڑھایا، تو مدرسہ پہلے آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے کب بنایا، اور مدرسہ بنانے کا خیال کیسے آیا، مشورہ کس نے دیا، یا آپ نے آپ کو کام کیا؟ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے 2007 میں. 2007 سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2 سال ان کی کچھ ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں رہی.
اس دوران وہ اس زمین پہ جہاں پہ آج مدرسہ بنا ہے اچھا مجھے کہنے لگے کہ یہ زمین آپ کی اپنی تھی؟ جی یعنی کہ سب بہنوں کے تھے جی جی اپنی جی اپنی تھی. تو اس کیفیت میں ہی وہ کہنے لگے کہ ادھر مدرسہ ہونا چاہیے, مسجد ہونی چاہیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیں گے. پھر جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے ان کے 40ویں پہ اعلان کر دیا ہم وہاں مسجد بنائیں گے, مدرسہ بنائیں گے. میں نے اپنا حصہ جو ہے وہ وقف کر دیا. صرف آپ جی اپنا حصہ. صحیح. تو الحمدللہ کہ جتنے بھی بہن بھائی ہیں, کزن ہیں, چچا زاد ہیں, بھتیجا ہیں, انہوں نے بھی اپنی حصے میں سے 2 مرلے, کسی نے 3 مرلے, یعنی کہ اس طرح وہ پوری ایک کنال جگہ بن گئی. تو ایک کنال پہ مسجد بھی ہے, اور مسجد بھی الحمدللہ ایک صاحب آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم مسجد آپ کو تیار کر کے دیں. تو وہ انہوں نے اپنے خرچے پہ تیار کیا. تو مدرسے کا جو ہے وہ 2008 میں ہم نے شروع کیا, بلڈنگ اس کی بنائی, اور باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کو, چونکہ میں ملازمت بھی کرتا تھا اس لیے 2013 میں بلکہ 2012 میں ہم نے اس کو شروع کیا. اس وقت آپ کے پاس کتنے طالب علم ہیں؟ اس وقت فض والے 16 ہیں جی, اور ناظرہ پڑھنے والے 35. جو بچوں کو قرآن پاک کیسے کرایا جائے, آپ نے کوئی افزائے اکرام رکھے ہوئے, کوئی امام رکھے ہوئے, یا کس طرح کیا کیا؟ یہ ایک قاری صاحب ہیں انہیں گھیر کے ہیں, وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. اور دوسرے حافظ صاحب ہیں اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. جی. اور اسی مہینے دسمبر میں ہم نے نومبر میں ہم نے شروع کر دیا ہے کہ اسکول کی تعلیم بھی جو حفظ کرتے ہیں ان کو 6ویں 7ویں اور 8ویں یہ 3 سال میں وہ حفظ بھی کریں گے, اور 3 کلاسز اسکول بھی پڑھیں گے, اور 8ویں کا اس وقت آپ کے اس ادارے سے کتنے طالب علم قرآن پاک کے کر کے مکمل کر کے 9 طالب علم. وہ جو 9 طالب علم ہیں وہ ہمارے مقامی ہیں یا کہیں بار کے؟ جی مقامی. صاحب آپ کے خاندان میں کوئی اور نوجوان بھی ہے؟ نہیں, باقاعدہ ناخواں کچھ نہیں. اب میرا بیٹا ہے وہ نعت پڑھتا ہے. اچھا, آپ کو نعت خوانی کی طرف راغب تھوڑا بتا کرنے میں کس کا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ مجھے اگر اس میں حوصلہ افزائی کی تو میرے دوست بھی ہیں, استاد بھی ہیں, حاجی صاحب صاحب اسکول ٹیچر رہے ہیں, سردار حاجی صاحب, تو انہوں نے مجھے بہت سنا ہے. وہ پہلی جو ہماری گاؤں میں محفل ہوئی, ہمارے استاد قاری سعید صاحب نے محفل کروائی تھی, یہ 76 کی بات ہے. تو اس میں یہ سننے گئے محفل کو, تو وہاں میری نعت انہوں نے سنی. اس وقت یہ پرائمری اسکول کا رسیدہ میں پڑھاتے تھے. میں ان دنوں ہائی اسکول میں داخل ہوا, تو پھر مجھے انہوں نے بلا لیا کہ اس لڑکے کو بھیجو. ان کے بڑے بھائی جو تھے نا ذوالفقار صاحب, وہ ہائی اسکول کا رسیدہ میں پڑھاتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ریسرچ کے بعد کہ آپ چلے جاؤ صاحب کے. اچھا, تو پھر وہ روزانہ مجھ سے نعت سنتے تھے. اچھا, تو انہوں نے مجھے بہت اس معاملے میں چلتے جب آپ دیگر باتیں بھی ہوتی رہیں گی, لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے نا, آپ کی خوبصورت آواز میں لوگوں کو نعتیں محفوظ رکھیں گے, تو آپ ایک کوئی اور بات کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرا صدارہ
مدینے والڑیا تیرا وسدا رہے دربار مدینے والڑیا سدو قدماں وچ سرکار مدینے والڑیا تیرا وسدا رہے دربار مدینے والڑیا ہجر تیرے وچ پئی کرلاواں ہجر تیرے وچ پئی کرلاواں سد لو قدماں دے وچ آواں سد لو قدماں دے وچ آواں آکے جندڑی دیواں وار مدینے والڑیا تیرا وسدا رہے دربار مدینے والڑیا اور اسی تاں کچھ نہیں منگدے اور اسی تاں کچھ نہیں منگدے سانوں اپنے رنگ وچ رنگ دے سانوں اپنے رنگ وچ رنگ دے تیری رحمت ہے درکار مدینے والڑیا تیرا وسدا رہے دربار مدینے والڑیا تیرا وسدا رہے دربار مدینے والڑیا اور وقت نزادے پل نہ جاویں وقت نزادے پل نہ جاویں سونیا نوری جھلک دکھاویں سونیا نوری جھلک دکھاویں ہووے مرن ویلے دیدار مدینے والڑیا تیرا وسدا رہے دربار مدینے والڑیا سبحان اللہ حضرت صاحب ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ نے شاید ہی خوبصورت نامات ہمارے سمجھ میں تو صاحب سب سے اہم بات آپ صرف نعت پڑھتے ہیں یا کبھی کوئی کلام لکھا بھی جی الحمدللہ اس وقت تک میں تقریباً اردو کلام جو ہے وہ 65 سے قریب نعتیں لکھتا ہوں پنجابی لکھتے ہیں پنجابی لکھتا ہوں پنجابی زیادہ اب لکھنے شروع کر دیا اچھا پہلے سے اردو لکھتے تو تقریباً 11-12 کلام پنجابی سے لکھتا ہوں جب صاحب ماشاء اللہ پڑھنا سننا یہ الگ بات ہے جب لکھنا ماشاء اللہ ایک الگ بات ہے ایک یہ فن ہے تو لکھنے کی طرف آپ نے لکھنا کب شروع کیا اور اس میں آپ کو راغب کرنے میں کس کی عمر شامل ہے کس کا ہاتھ ہے؟ ویسے تو میں نے کالج دور میں ہی غزل لکھنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا تھا لیکن تھوڑا سا وہ میں نے لکھا ہے تقریباً 1980 کی بات ہے کہ یہاں کلر سیدہ میں جو کالج تھا یہاں پہ محفل مشاعرہ ہوئی تو میرے دوست ہیں میرے کلاس فیلو بھی ہیں عابد حسین ڈیگا صاحب وہ ماشاء اللہ بڑے پائے کے شاعر ہیں ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ آپ بھی جو ہے نا اس میں تو میں نے ایک کلام وہاں لکھ کے گیا تو مجھے بڑا سراہا گیا اور بڑا اس پہ انعام بھی مجھے ملا پہلا ایک کلام لکھا تھا تو بعد میں پھر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا جو باقاعدہ اب شروع کیا ہے نعت لکھنا یہ 2012 سے شروع کیا ہے تو زم صاحب آپ نے کبھی کسی نعتیہ مقابلے میں حصہ لیا؟ نعتیہ مقابلے میں حصہ لیا ہے اچھا صدر پاکستان میں تقریباً تین مرتبہ حصہ لیا ہے صحیح تو کیا تو اس میں بھی پہلی دوسری پوزیشن ہے جب آپ ملازمت کرتے تھے تو آپ کے ساتھی آپ کے کوئی آپ کے سفر میں کبھی رات میں بیٹھے رکھتے تھے؟ بہت زیادہ اچھا آپ کھاتے تھے وہاں پر؟ جی جی میں دفتر میں بھی سناتا ہوں بلکہ میرے دوست ہیں وہ مذاق میں بھی کہتے تھے ویسے تو انہیں پتہ تھا کہ اس معاملہ ایسا نہیں ہے اچھا تو
کبھی کبھی کہہ دیتے کوئی ایک مفت نعت سنا دے. اچھا مطلب آپ کو ماشاء اللہ بچپن سے ہی نعت کرنے کا شوق تھا یا تھوڑا بڑا وقت آپ کے ذہن میں آپ کا پیدا ہوا؟ بچپن سے ہی، اچھا شروع سے. صحیح. ایک اچھا نعت خوان بننے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں ایک اچھا نعت خوان ہوں. یعنی ابھی آپ اتنا لمبے عرصے کے باوجود بھی ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تو اچھے نعت خوان نہیں بن سکتے؟ نہیں، ابھی کچھ سیکھنا باقی ہے. جو ظاہری اسباب ہے نا جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فن ہے، اچھا. بطور فن میں اس کو آج تک نہ سمجھا ہے نہ فنکار بن کے پڑھا ہے. آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. یا تو آپ کو نہیں ہوگا لیکن آپ اتنا بتا سکتے ہیں ہمارے سننے کو آپ تقریباً کتنی محفل میں نعت کرا چکے ہیں؟ کوئی اندازہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک صحیح. کیونکہ ایک ایک سیزن میں ہو سکتا ہے 100 محفل ہو جائے، ایک ایک مہینے میں 10-15 محفل ہو جائے. نعت پڑھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ نعت پڑھ کے سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. محمد وقار صاحب، محمد اسرار صاحب، راجہ فیصل رجوع صاحب، عبدالرحیم شہری صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو عزیز ظفر صاحب خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام سنائیں گے. ظفر صاحب نعت خوان تجربی کیسے ہوتی ہے؟ عام لوگوں سے خیر آپ کو عام میرے خیال میں عام پتہ نہیں ہوتا، اللہ اس کا اللہ پاک کا نبی پاک کا وہ درجہ کرم ہوتا ہے. تو اس کی تجربی عام حالات میں کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جو نعت خوان ہے اس کو شریعت مطالعہ کا پابند ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے عزت ملی ہے جی وہ اسی وجہ سے ملی ہے. میں جان جاتا ہوں جی لوگ یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ نعت خوان بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور باقاعدہ داڑھی مبارک بھی پوری ہے. اس لحاظ سے زیادہ عزت معاشرے میں ملی ہے کہ شریعت مطہرہ پہ ظاہری پابندی ہے. مطلب آپ نے جو سب سے پہلے خود رات دی تھی وہ ہمارے سامنے ہے. ہمارا جو اس کا مین مقصد ہے آپ سے نہ دیکھنا. سب سے پہلے ناظرین جس طرح ظفر صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ ایک لمبے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اور اب انہوں نے ماشاءاللہ باقاعدہ طور پر نعتیں لکھنا بھی شروع کر دی ہیں. تو اسی والے سے ہم نے ان سے یہ فرمائش کی ہے کہ جو آپ نے پہلی نعت آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی وہ سمجھ. ماشاءاللہ عاجز ظفر صاحب کا اپنے علاقے میں ایک نام ہے، مقام ہے، اور انہوں نے اپنی اس خوبصورت آواز کی وجہ سے اپنے علاقے کو بھی ایک پہچان دے رہی ہے. تو لوگ ان کو کلر سیداں بنگال کے رہائشی طور پر جانتے ہیں اور یہ ہمارے علاقے کا فخر ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بس میری سماعتوں کو یہ راحت قبول ہے. بس میری سماعتوں کو یہ راحت قبول ہے. فرما
شفاعت قبول ہے، فرمان ہو یہ جاری کہ تیری چاہت قبول ہے، بس میری سماعتوں کو سب چہرے کھل اٹھیں گے، اعلان جب یہ ہوگا، سب چہرے کھل اٹھیں گے، اعلان جب یہ ہوگا، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت قبول ہے، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت قبول ہے، فرمان ہو یہ جاری۔ دیکھا نگاہ ناز سے تو اشاروں سے کہہ دیا، دیکھا نگاہ ناز سے تو اشاروں سے کہہ دیا، بنی سعد کے دلبروں کی رضاعت قبول ہے، بنی سعد کے دلبروں کی رضاعت قبول ہے، فرمان ہو یہ جاری۔ اشداء علی الکفار کا جس نے لگایا نعرہ، اشداء علی الکفار کا جس نے لگایا نعرہ، اس کی نبی کے در پر شجاعت قبول ہے، اس کی نبی کے در پر شجاعت قبول ہے، فرمان ہو یہ جاری۔ جنت میں پہنچ کر بھی یہ دیوانہ کہہ رہا ہے، جنت میں پہنچ کر بھی یہ دیوانہ کہہ رہا ہے، مجھ کو در حبیب کی سیاحت قبول ہے، مجھ کو در حبیب کی سیاحت قبول ہے، فرمان ہو یہ جاری۔ دیوانے سنا رہے ہوں الفت میں ڈوب کر، دیوانے سنا رہے ہوں الفت میں ڈوب کر، وقت نزا ظفر مجھے بس نعت قبول ہے، وقت نزا ظفر مجھے بس نعت قبول ہے، فرمان ہو یہ جاری کہ تیری نعت قبول ہے، فرمان ہو یہ جاری۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی ظفر صاحب نے اب جو نعت ہمارے سامنے پیش کی ہے، آپ کے سامنے پیش کی ہے، ماشاءاللہ یہ انہوں نے خود لکھی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت 80-85 قریب نعتیں لکھ چکا ہوں، جن میں اردو اور پنجابی بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ ہمارے علاقے کا فخر ہے، آپ ہمارے علاقے کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ ہمارے علاقے میں آپ جیسا
شراکوان موجود ہے. تو ضرور آپ اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. نعت خوانی کے انداز، طور طریقے آپ کے اندر نعت شروع کرنے سے پہلے ہی موجود تھے، یا جو ہی آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، ایک دو نعتیں پڑھی تو پھر یہ لیکن آپ کے ذہن میں جب ہو گیا؟ یہ شروع سے ہی میری طبیعت میں ایسا صحیح سلسلہ تھا کہ نعت پڑھنے کا جو آج انداز ہے یہی شروع سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں نعت خوانی کوئی ٹیکنیک ہے، کوئی فن ہے، یا کیا ہے؟ نعت خوانی دراصل ہے محبت ہے، عشق ہے. صحیح. یہ فن نہیں ہے، ٹیکنیک نہیں، یہ ایک محبت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا جس نے آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو، آپ اتنے مایوس ہوئے ہو کہ آپ نے سوچا ہو کہ یار چھوڑو سب کچھ آرام سے گھر بیٹھ جاؤ؟ کبھی اس طرح کی کوئی مایوسی تو نہیں ہوئی، جی لیکن کیفیات بعض دفعہ ایسی، بلکہ اس کا ایک زمانے 94 میں میں نے اپنے پیر صاحب سے ذکر کیا اچھا کہ میرا اب جی چاہتا ہے اچھا کہ میں کہیں باہر چلا جاؤں، صرف اللہ کی عبادت کروں اور ایک گوشے میں بیٹھ جاؤں گا. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، مجھ سے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ زندہ ہیں. آپ کی اپنا بیوی بھی ہے، شادی شدہ ہیں، ان کا بچے بھی ہیں اور روزگار بھی ہے. کہتے ہیں یہ ساری دنیا اللہ کی رحمت ہے، ان کو چھوڑ کے الگ تھلگ ہو کے بیٹھنا وہ کمال نہیں ہے. اچھا. کمال یہ ہے کہ ان کے اندر رہ کے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ رہے اور دین سے وابستہ رہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. تو آپ نعتیں پڑھنے کے لیے دور دراز علاقوں تک جاتے ہیں یا صرف آپ مقامی طور پر اپنے علاقے میں ہی جاتے ہیں؟ دور دراز میں جاؤ، اچھا. جو اسماعیل خان جو غازی خان کے علاقوں میں، پکھر، میاں والی، اس علاقے میں اچھا. آپ کے اچھا ماشاء اللہ، آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں، آپ کی سوچ کے مطابق ہمارے معاشرے میں ایک ثنا خوان کا جو کام ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو جو اس کا ادب احترام کرنا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ بطور ثنا خوان آپ کو وہ مقام مل رہا ہے؟ یہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لوگ مقام دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام کو دینا چاہیے. امام کو ہم اتنا مقام نہیں دیتے، ہم نعت خوان کو دے رہے ہیں، نعت خوان کو ہمارے یہاں مقام دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کوئی وقت آپ صرف ظفر محمود تھے، جی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسا وقت دیا، آپ ماشاء اللہ آج ہی ظفر محمود صاحب ایک اچھے ثنا خوان بن کر سامنے آئے. تو اس وقت کی زندگی میں اور اس وقت کی زندگی میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ ضائع کر دیا وہ وقت، یا اس وقت حساب کیا کیا؟ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا سلسلہ میری زندگی کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا ہے. جی جی کسی موقع پہ میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں کہیں ڈیگریڈ ہوا ہوں یا جی. کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. چونکہ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نماز کا شوق تھا، شروع سے نماز پڑھی ہے جی تو اس کو چھوڑا نہیں ہے. اگر اس کو چھوڑ دیتا تو ہو سکتا ہے میں ڈیگریڈ ہو جاتا. اس کی وجہ سے عزت مل رہی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ نبی کی نعت جو ہے نا دراصل نماز ہے. تو جو نماز پڑھتا ہے وہ سمجھے وہ نعت خوان ہے، کوئی بھی ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. نماز میں نبی کی نعت ہی ہوتی ہے، قرآن نبی کی نعت ہے. محبت والوں نے سکھایا کہ یہ ساری نعت ہے. تو صاحب، آپ کی کوئی ایسی نعت ماشاء اللہ ساری خوبصورت ہوتی ہے، سارے کام شروع ہوتے ہیں، تو ایسی جس کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ کسی رائے ملی ہو، لوگوں میں آپ کی قدر زیادہ بڑی ہو، آپ فوراً آتا ہے؟ اصل میں جو پہلے میں نے نعت سنائی ہے پنجابی کی، جی اس سے زیادہ مجھے جو ہے شہرت ملی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ میں نے کئی بار وہ نعت سنائی تو پنجابی میں جو پہلی ہمارا میرا نام بہت وہاں پر اچھا ثابت ہوا، وہی آپ
میں نے اس سے پہلے جو سنایا تیرا وسطہ رہے یہ نعت اس نے مجھے زیادہ جو ہے نا وہ پذیرائی دی ہے اس کی وجہ سے. تو میں اپنا جو کلام ہے پنجابی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رب نے جیتے نال پیار پایا, رب نے جیتے نال پیار پایا, کر آمنہ دے او دلدار آیا. رب نے جیتے نال پیار پایا, کر آمنہ دے او دلدار آیا. او دے نال ساریاں باہر آیاں, خوشیاں بھی بن کے قطار آیاں. او دے نال ساریاں باہر آیاں, خوشیاں بھی بن کے قطار آیاں. زندگی نو چین تے قرار آیا, کر آمنہ دے او دلدار آیا. رب قسماں کھاوے شہر دیاں, او دی زندگی دے ہر پہر دیاں. رب قسماں کھاوے شہر دیاں, او دی زندگی دے ہر پہر دیاں. جیڑا جگ نو دین نکھار آیا, کر آمنہ دے او دلدار آیا. جیڑا جگ نو دین نکھار آیا, کر آمنہ دے او دلدار آیا. جنتاں دی سیر کرائی رب نے, قبضے چ دتی خدائی رب نے. جنتاں دی سیر کرائی رب نے, قبضے چ دتی خدائی رب نے. کل نبیاں دا بن سردار آیا, کر آمنہ دے او دلدار آیا. بجھ گئیاں اگیں تے مینارے گر گئے, کسریٰ دے محل چوبارے گر گئے. بجھ گئیاں اگیں تے مینارے گر گئے, کسریٰ دے محل چوبارے گر گئے. جدوں ترتی تے رب دا یار آیا, کر آمنہ دے او دلدار آیا. خوشبواں نے ہواواں وچ ہر پاسے, غم ہوئے دور تے دسے ہاسے. خوشبواں نے ہواواں وچ ہر پاسے, غم ہوئے دور
تے دسے ہاسے ساڈے بھی او لگدا اے کار آیا کریاں آمینہ دے او دلدار آیا رب نے جد نال پیار پایا کریاں آمینہ دے او دلدار آیا آقا والے جدوں دے غم لگ گئے میرے جے ظفر بھی کم لگ گئے آقا والے جدوں دے غم لگ گئے میرے جے ظفر بھی کم لگ گئے نعتاں والا جدوں دا خمار آیا کریاں آمینہ دے او دلدار آیا رب نے جد نال پیار پایا کریاں آمینہ دے او دلدار آیا بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے سنایا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ اتنے بڑے لیول بات کو کر رہے ہیں تو کیا کبھی کوئی نعتیہ اکیڈمی بنانے کا خیال آیا یا اہداف میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعتیہ اکیڈمی ہمارا جامعہ ہی ہے جامعہ وسیع الفریہ فیض القرآن سے وہاں میں بچوں کو اپنا حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ نعتیں بھی سکھا رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ شروع نہیں کیا لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ قرآن ہی نعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ بچہ سیکھ جائے کوئی شک تو اسے ضرورت نہیں رہتی خود بخود اس کے دل میں محبت رسول پیدا ہوتی ہے اور وہ نعت پڑھنا شروع کر دیتا ہے اپنی زبان میں یہ تو اللہ کے رسول کی زبان ہے قرآن پاک ڈاکٹر صاحب کبھی نعت پڑھنے کے دوران کسی محفل میں جب آپ نعت سنانے لگے ہو پڑھنے لگے ہو تو آپ کے سامنے سینکڑوں یا ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تو اس دوران کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا کہ آپ کو ایسا لگا کہ میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے سب ڈٹ گیا ہے اور میں ڈائریکٹ جہاں میری منزل ہے میں وہاں پر میرا کنیکشن ہو گیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے آنکھیں کھول کے بہت کم نعت پڑھی شروع سے آنکھیں بند کر کے نعت پڑھتا ہوں سامعین کا مجھے خیال نہیں ہوتا کہ وہ کس کیفیت میں ہے لیکن بعض دفعہ ان کے رونے کی آواز کہاں میں آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات جو ہے ان تک پہنچ گئی ہے ان کے دل میں لگی ہے تو اس لحاظ سے اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں میں کرتا کہ میرا تعلق ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے باقی کام ختم ہو جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں تاکہ میری توجہ اس طرف ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی شاگرد بھی تیار کیا؟ شاگرد نعت کے حوالے سے باقاعدہ تو چونکہ نہ اکیڈمی ہے نہ کوئی ایسا سیکھا لیکن مجھے میرے دوست تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ پوری کاپی کرتے تھے اعظم حسین شاہی صاحب اللہ ان کی رحمت کرے اور ایک اور ہے میرے دوست وہ بھی قرآن بھی اکثر تصحیح کرواتے ہیں مجھ سے نعت تو اس طرح مجھے سن کے لوگوں نے کافی کی ماشاء اللہ آپ نے اپنے بیٹے کو اس حوالے سے کوئی تعلیم آگاہی دی ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے جی وہ 2020 میں فارغ تحصیل ہو گیا ہے بیرا شریف سے اور جو تیسرے نمبر والا ہے آخری بیٹا اس نے تصویر ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا ایک آپ سے قرآن کی ابھی اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے قرآن کے بارے میں اپنا کیا خیال ظاہر کروں گا اس کے بارے میں ارشادات النبی بے شمار اور آپ قرآن کے بارے میں روایت موجود ہے کہ روز قیامت اس کے والدین کو
مکمل علم والا بھی ہے، عمل والا بھی ہے حافظ قرآن سے، وہ کم از کم 70 اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کے جنت میں، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ تو صاحب کون سے نعتوان آپ کے پسندیدہ ہے؟ پہلے تو میں قصیدے کی صحبت سب کو شروع سے سنتا ہوں، اس سے بھی پہلے قاری عبدالباری قاسمی صاحب جی ان کو زیادہ سنا ہے۔ آج کل جو ہے وہ خالد حسنین صاحب ہیں، ان کو زیادہ سنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ صلاح خانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ثنا خان جتنے بھی انہیں یہی پیغام ہے کہ آپ شریعت مطالعہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں، جی نہ تو آپ پڑھی رہیں، تھوڑی باقی معاملات جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ کے ارشادات ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ حقیقت میں یہی زندگی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ آج کل کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوان چونکہ اس وقت جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ بہت زیادہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، جی موبائل پہ، کھیل پہ، گیم پہ، یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں، اس سے ہٹ کے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں آ جائیں، کیونکہ یہ کام نہیں ہے یہ چیزیں۔ حقیقی جو نفع والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، روزی تو وہ دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو جو اس نے نصیب میں لکھ دیا ہے، صرف ہمارے اوپر فرض ہے کوشش کم کریں، روزی کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن فضول جو وقت یہ اپنا ضائع کر رہے ہیں یہ نہ کریں، یہ چھوڑ دیں۔ اور نماز کسی صورت میں جو معاف ہے وہ پڑھیں۔ نماز کوئی بھی بندہ پڑھنا شروع کر دے، یقین کریں اس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں دنیا کے لیے تگ و دو نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے نماز کا ذکر کیا، تو آج ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں اتنی زیادہ ہیں، ہم نے نماز سے بہت زیادہ دوری اختیار کر لی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم دین سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں؟ جو میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کمائی ہے اس میں فرق ہے۔ اگر اس کے حلال کھایا جائے اور اولاد کو کھلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی دین سے دور نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی حلال نہیں ہے تو بے شک آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز سے دور نہیں ہو۔ بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلی ہوا کہ لقمہ حلال ہو، بشمار حدیث مبارکہ ہیں کہ سننے فرمایا کہ اگر ایک بندہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑ رہا ہو، لیکن اس کا کھانا پینا حلال نہیں ہے، اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ حلال کے نہیں ہیں، تو اس کی وہ رونا قابل قبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ قرآن کے آخر میں کوئی عرفانہ قرآن تھوڑا سا لکھ ہزار بہار حسن تے خاکو وچ سمانی لا پری محمد جس دی جگ وچ رہے کہانی
اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو تے جیویں پیارا اوے راضی ہووے تے مرضی ویکھ سجن دی جے تو مرضی اوے اپنی لوڑے اے گل کدی نہ بن جس طرح علی ظفر محمود صاحب نے بتایا تو یہ تحصیل قلم حیدر کے گاؤں مغال کے رہی ہے. انہوں نے ہمارے سننے والوں کو بہت ہی اچھی خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں سنائے. یہ ماشاءاللہ اللہ فضل و کرم سے نعتیں نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ نعتیں لکھتے بھی ہیں. اپنے گاؤں کی مسجد کے امام بھی ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی دین پر لگا دی ہے. تو ایسے لوگ ہمارے علاقے کا فخر ہے. ہمیں ایسے لوگوں کا پیچھا کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کی تقلید کرنی چاہیے کہ جو اللہ پاک کے دین کی طرف خود بھی چاہ رہے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر دوسرے لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ آج یہ ہمارے پنڈی پوسٹ فورم میں تشریف لائے. انہوں نے ہمارے سننے والوں کو بہت بہت اچھی باتیں سنائی ہیں. تو ناظرین, یہ ہمارے مقامی رہنے والے ہیں. ان کی جب بھی کبھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اپنی محفل کو ان کی خدمات سے رونق بخش کرتے ہیں. یہ آپ کی خدمات کے لیے ہر وقت دستیاب ہے. ان کا نمبر بھی میں آپ اپنی اسی پروگرام کے ساتھ لکھ دوں گا اور آپ جب بھی جائیں آپ ان کو لا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں محلوں میں اپنے گاؤں میں کوئی محفل کرانا چاہیں تو یہ آپ کی محفل کو رونق بخشیں گے. صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم دوبارہ بھی کوشش کریں گے تو مہینہ 2 مہینے بعد آپ کو پھر بلائیں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. رب